बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पार्ट है वो पढ़ेंगे। हमने पहले रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में काफ़ी बात कर ली कि डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च होती क्या है, और ये बुनियादी तौर पे हमारे पास किसी चीज़ को फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है या फिर दो वेरिएबल्स का आपस में लिंकेज देखती है, एसोसिएशन देखती है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास जो है ज़्यादातर वो वाले रिसर्चेस आते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स या तो हम लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में करते हैं क्योंकि लैब में जो जितने भी केमिकल, नॉन केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और ये बाकी जितने टेस्ट होते हैं तो ये लेबॉर्ट्री में होते हैं, या फिर अगर तो कम्युनिटी में भी हों तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं जिसको हम कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं या कंट्रोल्ड ट्रायल्स भी कहते हैं, कम्युनिटी ट्रायल्स भी उसको कहते हैं। ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल या डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल स्टडीज़ हैं इसमें हमारे पास रेंडमाइजेशन नहीं होती, मैनिपुलेशन नहीं होती इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हों तो उसमें कंट्रोल नहीं होता, हम जस्ट नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसमें ये तीनों चीज़ें होती है, रेंडमाइजेशन भी होती है, मैनिपुलेशन भी होती है और कंट्रोल भी होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट जो आने वाले स्लाइड्स हैं उसमें डिटेल में बताएंगे कि रेंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल किसे कहते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस होते हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस हम रिसर्च का बनाते हैं, अपना एक फ़र्ज़ करदा एक स्टेटमेंट जो हमारा होता है कि अगर फ़लाँ चीज़ ऐसी है तो इसमें अगर हम चेंज ले आए तो ये ऐसी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उन लोगों का जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, तो अगर उनका हम लाइफस्टाइल चेंज करके एक्टिव लाइफस्टाइल पे उनको मूव करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेहतर होगा। सिमिलरली डायबिटिक पेशेंट के लिए भी आप ये कह सकते हैं कि वो पेशेंट जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर नहीं है, अगर वो डाइट रिस्ट्रिक्शंस करें तो उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। इसमें हम बुनियादी तौर पे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास जो कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला फिनोमेना है इसमें लॉजिकल स्टेप्स लिए जाते हैं। मतलब ये है कि एक वेरिएबल का या एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट मालूम करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, और वो हमें बताता है कि कैसे एक वेरिएबल दूसरे पे इफ़ेक्ट करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये याद रखें कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमारे पास जो डेटा कलेक्शन होती है या जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं वो प्रोस्पेक्टिवली हम लेते हैं। मतलब ये है कि हम मुस्तकबिल प्रेजेंट में शुरू करके मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं। इसमें हम माजी की तरफ या पास्ट की तरफ, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डेटा कलेक्शन कहते हैं, वो नहीं करते, इसमें प्रोस्पेक्टिव डेटा कलेक्शन करते हैं। मतलब ये है कि अभी इस मोमेंट पे हमने डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर ली, और हम जैसे जैसे दिन और टाइम गुजरता जाता है उसके साथ साथ हम डेटा लेते जाते हैं और अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। आते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया रेंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन और कंट्रोल की तरफ। रेंडमाइजेशन क्या चीज़ होती है? रेंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और या इंटरवेंशन ग्रुप भी उसको कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है। सपोज़ कर लें कि आपके पास जो है वो 100 पेशेंट्स आ गए, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने दो ग्रुप्स बना लिए। एक ग्रुप आपने जो है वो ब्लू के नाम से बनाया और एक आपने रेड के नाम से बनाया, ठीक है। आपने क्या किया कि 50 पेशेंट्स जो है वो आपने ब्लू ग्रुप में असाइन कर लिए और 50 पेशेंट्स आपने रेड ग्रुप में असाइन कर लिए, और इन ग्रुप्स के बनाने का मकसद ये था कि आप ये देखें कि जो
सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जो हमारे पास जो डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, उनमें अगर हम चेंज लेकर आ जाएं, जिनका हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, तो वो चेंज लाने की वजह से, मैनिपुलेशन होने की वजह से हम किस तरीके से देख सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो उनकी ग्लाइसेमिक और जो हाइपरटेंसिव कंट्रोल है उस पे होता है. सो अब आपने 100 में 50 ब्लू में और 50 रेड में कैसे असाइन करने हैं. ये जो तरीका है कि आपने 100 में से 50 पेशेंट ब्लू और 50 रेड में असाइन करने हैं, अगर ये रैंडमली आप असाइन कर लें, रैंडमली इस तरह असाइन कर लें कि 100 के 100 पेशेंट्स जो है वो सपोज़ कर लें आपके सामने खड़े हैं और आप उनको कहते हैं कि काउंट करो 1 2 1 2 1 2. एक बंदा 1 बोले, दूसरा 2 बोले, एक 1 बोले, दूसरा 2 बोले. सो जो 1 जिसके हिस्से में आएगा वो ब्लू ग्रुप में जाएगा और जिसके हिस्से में 2 आएगा तो वो रेड ग्रुप में जाएगा. सो एक तो ये हो गया रेंडमाइजेशन, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता कि 100 पेशेंट्स जो है इसमें किस पेशेंट का 1 आएगा और किस पेशेंट का 2 आएगा. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आपने 100 पेशेंट्स के नाम चिट्स पे लिख लिए और उसको एक बकेट में डाल के आप जो कुरानदाजी होती है उस तरह एक एक चिट निकालते हैं और 50 पहले चिट्स जो निकलते हैं, आप कहते हैं कि जो फर्स्ट 50 चिट्स मेरे पास निकले और इन पे जिन पेशेंट्स का नाम है उनको मैं ब्लू ग्रुप में जो है वो रखती हूँ और जो बाकी रह गए 50 तो उसको मैं रेड में रखती हूँ. तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हो कि जो आपके पास ब्लू ग्रुप आ गया तो ये ब्लू ग्रुप आप इंटरवेंशन ग्रुप बना लेते हो. मतलब इन 50 पेशेंट्स को आप कंट्रोल करते हो, उनका आप एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाते हो और उनको आप कहते हो कि आपने इस पे अमल करना है. जबकि ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप को आप वैसे ही छोड़ देते हो और उनको आप कहते हो कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जिस तरह आप गुजार रहे थे उसके हिसाब से गुजारें. सो जो आपके पास ये ब्लू ग्रुप है इसको हम फिर इंटरवेंशन ग्रुप कहते हैं. ठीक है, इंटरवेंशन ग्रुप. ठीक है. और जो आपके पास ये रेड ग्रुप आ गया तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप. ये कंट्रोल ग्रुप इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास सर्व करता है, ये रेड ग्रुप सर्व करता है एज अ कंट्रोल या जो मेजर करते हैं या उसके साथ फिर कंपेयरिंग ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं कि ये ब्लू ग्रुप के लिए, इंटरवेंशन ग्रुप के लिए ये कंपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं हमारे साथ. सो हम फिर उनको 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर 6 हफ्ते तक हम उनको इंटरवेंशन दें, वो जो उनकी एक्सरसाइज है, डाइट है, उसको मेजर करके देखें कि मतलब इनका ये पैटर्न स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है और उनको हम रिमाइंडर्स भी दें. दिन में 1 बार कॉल करें या 2 बार कॉल करें, उनको खाने के टाइम पे, उनके जो उस एक्टिविटी के टाइम पे याद दिलाएं कि उठें, आपने इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम ये डाइट लेना है. और जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप है रेड वाला, उसको हम अपने रूटीन लाइफ पे छोड़े हुए हैं. फिर 6 हफ्ते बाद हम उनका डेटा दोबारा लेते हैं, उनके ब्लड प्रेशर का और उनके ग्लाइसेमिक लेवल का 1 हफ्ते के लिए. तो हमने इंटरवेंशन से पहले भी उनका डेटा लिया था 1 हफ्ते तक और इंटरवेंशन के 6 हफ्ते बाद भी दोनों ग्रुप से हमने डेटा लिया और फिर हमने उनको कंपेयर किया आपस में और देख लिया कि हमारा जो इंटरवेंशन ग्रुप है इसमें जो हमने इंटरवेंशंस किए हैं या एक्शंस किए हैं, लाइफस्टाइल चेंज किया है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो उनकी ग्लाइसेमिक और हाइपरटेंसिव कंट्रोल पे होता है या नहीं. सो जो असाइनमेंट होती है दोनों ग्रुप में पार्टिसिपेंट या पेशेंट को डिवाइड करने का जो अमल होता है, ये इसको हम रेंडमाइजेशन कहते हैं. और रेंडमाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि इसमें बायसनेस ना हो. बायसनेस का मतलब क्या होता है कि कोई तफरीक ना हो, कोई फेवर ना हो, किसी को कोई पर्सनल जो है वो बेनिफिट ना, कि ये मेरे चाचा का बेटा है, मामू का बेटा है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो इसको मैं इस इंटरवेंशन ग्रुप में डाल देती हूँ ताकि कोई नर्स ये बोले
کہ میں اس کو انٹرونشن گروپ میں اس لیے ڈال دیتی ہوں کہ اس کو بینیفٹ ہو اور اس کا گلائسیمک اور ہائپرٹینسو کنٹرول بہتر ہو. سو پھر یہ رینڈمائزیشن نہیں ہوگی. سو اس لیے جو ہم نان بائس سلیکشن کرتے ہیں انٹو انٹرونشن ان کنٹرول گروپ, یہ اس پروسیس کو ہم رینڈمائزیشن کہتے ہیں. سو جس طرح جو ٹاس ہوتا ہے کرکٹ میں کہ ایک کوائن اٹھایا, ایک نے کہا کہ کون سا سائڈ, تو ایک کہتا ہے کہ جو ماسک کا نشان والا سائڈ ہے وہ میرا ہوا, اور جو چاند تارا یا جو مون اور اس طرح کا ہے یہ تمہارا. اور وہ ٹاس جو ہے وہ ہوا میں اچھال لیتے ہیں گھماتے ہوئے, وہ جس سائڈ پہ گرتا ہے وہ جس کا آتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. سو یہ بھی رینڈمائزیشن ہے, کیونکہ یہ ٹاس تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا نا کہ کس کی باری آئے گی اور کون جیتے گا. سملرلی یہ آج کل جب سیمپل سائز بڑھ گیا ہے ریسرچز میں, جیسے کووڈ کے لیے 10,000 20,000 50,000 جو ویکسین ہوتے تھے, اتنے تعداد کے سیمپلز جو ہے وہ یا پارٹیسپینٹ سلیکٹ کیے جاتے تھے جن پہ یہ ویکسین ٹیسٹ کی جاتی تھی. تو اب 50,000 لوگوں کو آپ مینولی انٹرونشن اور کنٹرول گروپ میں نہیں ڈال سکتے, اسی لیے کمپیوٹرائزڈ ایک میتھڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ سافٹ ویئر اس کے لیے یوز ہوتی ہے, اور وہ آپ کے لیے رینڈمائزیشن کا پروسیس پورا کرتا ہے. سو جو اس کا مین کریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ملے. کسی کو یہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ میں ضرور انٹرونشن گروپ میں جاؤں گا یا میں ضرور کنٹرول گروپ میں جاؤں گا. ہر پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ملتا ہے کہ بھائی یا تو وہ کنٹرول گروپ میں چلا جائے یا ایکسپیریمنٹل یا انٹرونشن گروپ میں چلا جائے, کسی میں بھی جا سکتا ہے. سو اس میں بائسنس نہیں ہوتی, تفریق نہیں ہوتی, کوئی اس میں تعصب نہیں ہوتا کسی بھی بنیاد پہ کہ یہ میل ہے تو اس کو انٹرونشن گروپ میں ڈال دیا, فیمیل ہے تو کنٹرول میں, رشتہ دار ہے یا اپنا اسٹوڈنٹ ہے, جاننے والا ہے یا ایجوکیٹڈ نان ایجوکیٹڈ, یا پیسے ملنے والے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے انٹرونشن گروپ میں ڈال دیا. سو یہ چیزیں رینڈمائزیشن اس کو کینسل کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل سٹڈیز میں جو ریزلٹس آتے ہیں وہ بھی پیور ہوتے ہیں, اور اس میں ہمارے پاس ایویڈنس اسٹرانگ ہوتا ہے ہمارے پریکٹس کے لیے. دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ کہلاتا ہے مینیپولیشن. مینیپولیشن جو ہے اس کو ہم اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے چینج لانا. ٹھیک ہے, ویسے تو اگر سائیکالوجی میں یا اس طرح جو ہے ہم کسی نیگیٹو ٹرم میں اس کو لیں تو مینیپولیشن کا مطلب یہ کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو ورغلانا, کسی کو جو ہے وہ اس جو ریئل کنڈیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں مس گائیڈ کرنا. لیکن یہاں پہ ریسرچ کا مینیپولیشن کا مطلب ہے چینج لانا. ٹھیک ہے, انگلش میں بھی مینیپولیشن چینج لانے کو کہتے ہیں. سو مینیپولیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ایسے چینج لانا ہے کہ وہ ایفیکٹ نکال کے دکھائے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں. ٹھیک ہے, منورنگ کا مطلب یہ ہے منور پریکٹس کرنا یا ایکشن میں لانا. جیسے ہم اسپیشل سکلز کرتے ہیں نا, اپنے ہیلتھ اسیسمنٹ میں پڑھا ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ منورز کرتے ہیں. ایبڈومینل اسیسمنٹ کے لیے ہم اگر لیور اسیسمنٹ یا گال بلیڈر اسیسمنٹ کریں تو مرفی سائن چیک کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر اپینڈکس چیک کرتے ہیں تو ریباؤنڈ ٹینڈرنس ہو گیا, اور اس طریقے سے بہت سارے اور منورز ہیں. سو ریسرچ میں اگر کوئی ایسا ایکشن ہم لیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینج لائے تاکہ اس چینج کی وجہ سے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہم چینج کو یا ایفیکٹ کو آبزرو کر سکیں, اس کو مینیپولیشن کہتے ہیں. جو پریویس ایگزامپل تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں گلائسیمک اور ہائپرٹینسو لیول کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہماری لائف سٹائل پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی لیول کیسے رکھتے ہیں, ہمارا کھانا پینا کیسا ہے, اور ہم ایکسرسائز کتنا کرتے ہیں. سو جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور جو ہائپرٹینشن کا یا ڈائبٹیز کا کنٹرول لیول ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ انٹرونشن گروپ میں ہم نے مینیپولیشن کی. انٹرونشن گروپ میں ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو چینج کیا, ان کی لائف سٹائل کو چینج کیا, ان کو ایکٹیو کیا, ان کی ڈائٹ ریسٹرکشنز لگا دی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ان کا ہائپرٹینشن یا ڈائبٹیز کا کنٹرول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ایفیکٹ نظر آنے لگتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں مینیپولیشن. یہاں بھی لکھا ہے کہ اٹ مینس برنگنگ چینج ان انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹو سی دا افیکٹ آن ڈیپینڈنٹ ویریبل. سو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہمارے پاس جو کازیٹیو ویریبل ہوتا ہے
it must be amenable to manipulation by the investigator. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویریبل ایسا ہے جو کہ ڈپینڈنٹ ویریبل میں افیکٹ لے کر آتا ہے، مطلب انڈیپینڈنٹ ویریبل تو پازیٹیو ویریبل ہو گیا، سو پازیٹیو ویریبل جو ہے وہ ریسرچر کے اپروچ اور ہاتھ میں ہوگا کہ وہ اس میں چینج لے کر آ سکے. amenable to manipulation means کہ وہ اس قابل ہو کہ ریسرچر اس میں چینج لے کر آ سکے. دیٹ از دا ریسرچر ڈز سم تھنگ ٹو سبجیکٹ ان دا ایکسپیریمنٹل کنڈیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل کنڈیشن میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ وہ اس میں چینج آ جاتا ہے. سو دس از موسٹلی ان ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز، اور اس طرح ہمارے پاس یہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز میں ہوتا ہے کیونکہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز میں ہم ایک ویریبل کا ایفیکٹ دوسرے پہ دیکھتے ہیں. سو یہ تو ہو گیا آپ کا مینیپولیشن کا کانسیپٹ. ناؤ کمنگ ٹو دا تھرڈ کانسیپٹ از کنٹرول. سو کنٹرول جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریسرچر کے پاس اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ ریسرچ کے یا ایکسپیریمنٹ کے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں یا جو ریسرچ کے اندر جن جن ویریبل کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹرول میں ہم موسٹلی انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر کنٹرول دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا ڈیزائرڈ آؤٹ کم نکالنا ہوتا ہے. سو ریسرچر جب اپنا ڈیزائرڈ یا اپنی وش کے حساب سے آؤٹ کم نکلوانا چاہتا ہے تو وہ اس حساب سے ہی انٹرونشن کرے گا. اگر ریسرچر کہتا ہے کہ میں نے صرف ہائپرٹینشن کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ ہائپرٹینشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرے گا. اگر وہ کہتا ہے میں نے صرف ڈائبٹیز کنٹرول بہتر کرنا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل جو اس کی لائف سٹائل ہے اس میں وہ ایسے انٹرونشن ایڈ کرے گا کہ وہ صرف ڈائبٹیز پہ افیکٹ کرے. اور اگر بولے کہ میں نے دونوں کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ دونوں کے لیے انٹرونشن کرے گا انڈیپینڈنٹ ویریبل میں. سو یہ ہوتا ہے کنٹرول کے ریسرچر اپنی وش کے حساب سے انڈیپینڈنٹ ویریبل میں اتنا اور ایسا چینج لے کر آئے کہ وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم اس کے پاس آ جائے. اور یہ ایک کی کانسیپٹ ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں. دیکھیں لیبارٹری میں اگر آپ نے جیسے یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ جو فارمی چکن ہے یہ جو فارمز ہوتے ہیں اس میں انکیوبیٹر ہوتا ہے، اس میں انڈے رکھتے ہیں اور اس سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس انکیوبیٹر میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس انکیوبیٹر میں کنٹرول انوائرمنٹ رکھتے ہیں نا، وہاں پہ ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے، خاص ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، پھر اس حساب سے وہ اس کی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اور اتنے نمبر آف ڈیز تک وہ انتظار کرتے ہیں اور اس سے وہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں. سو یہ جو کنٹرول ہوتا ہے یہ ایکسپیریمنٹل یا ایکشن والے جو ریسرچز ہوتی ہیں اس میں یہ کنٹرول لازمی ہوتا ہے. اگر کنٹرول نہ ہو تو کیا ہوگا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ فیوریبل نہیں آئیں گے. فار سپوز میں اگر اسٹرکٹ ڈائٹ پلان اور جو میں نے روٹین بنایا ہے ہائپرٹینسو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے، اگر میں اس پہ اسٹرکٹ کنٹرول نہ رکھوں انٹرونشن گروپ میں ان کو یاد دہانی نہ کراؤں، میں ان کو بار بار منع نہیں کروں، میں ان کو ڈیلی کال کر کے ان سے یہ نہ پوچھوں کہ آپ نے آج کیا کھایا، کتنی ایکٹیویٹی کی، کس طریقے سے آپ نے میڈیسن کون کون سی لی، اگر میں یہ چیزیں نہیں کروں گا تو کیا ہوگی؟ اس میں مینیپولیشن یا اس میں کنٹامینیشن ہوگی. کنٹامینیشن کیا ہوگی کہ کہیں کوئی گیا انٹرونشن گروپ والا اور اس نے برگر کھا لیا، اس نے فاسٹ فوڈ کھا لی، اس نے اسموکنگ کر لی، یا اس نے ایک ٹائم کی میڈیسن کو مس کر دیا لینا، تو وہ میڈیکیشن کمپلائنس جب نہیں ہوگی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہمارا انٹرونشن گروپ تو کنٹرول میں نہیں رہے گا. اور پھر جو ہم ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن پہ کنٹرول دیکھنا چاہتے ہیں اس ویریبل کا تو وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. سو اس طرح کی حالات میں پھر کنٹرول نہیں رہتا. کنٹرول اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کم نکلوا سکیں. سو یہ ریسرچر کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سے ویریبل پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، آیا ڈیپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ. لیکن یوزولی انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کنٹرول زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ ریسرچ انوائرمنٹ میں کنٹرول جو ہوتا ہے یہ ان نیڈڈ ان نیسیسری جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ایسے ریزلٹس کو پریونٹ کرتا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. سو کنٹرول گروپ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس جیسے میں نے لاسٹ اس میں بتایا کہ ایک انٹرونشن گروپ ہوتا ہے، ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے.
ایک ہوتا ہے کنٹرول ان ریسرچ، ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ. تو کنٹرول گروپ جو ہے وہ تو کمپیریزن گروپ ہے، وہ اپنی نارمل روٹین ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ریسرچ اسٹڈیز میں، اور پھر اس کے ساتھ ہم انٹرونشنل جو گروپ ہوتا ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ اگر آپ ایسے نہ ہو کہ جو ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کا کنٹرول ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کنٹرول گروپ ہی ہے. کنٹرول ایک الگ چیز ہوتی ہے اور کنٹرول گروپ ایک الگ ہے. یہ سم ٹائم مس بھی کر جاتے ہیں لوگ اس چیز کو، لیکن کنٹرول گروپ ہمارے پاس روٹین جو گروپ ہوتا ہے، روٹین ایکٹیویٹیز جو اس میں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ ہم نے انٹرونشن گروپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. سو جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہر سٹیپ پہ ایک پریڈکٹیو ہائپوتھیسس ریکوائرڈ ہوتا ہے، کہ مطلب ریسرچر ایک سٹیپ پرفارم کر کے نیکسٹ سٹیپ کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ اگر یہاں تک یہ چیز اس طرح ہوئی ہے کاز اینڈ افیکٹ فینومینا میں یا ایکسپیریمنٹ میں، تو اگلے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. سو ایک پریڈکٹیو ہائپوتھیسس جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کے فینومینا کے حوالے سے وہ ریسرچر پرووائڈ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ ویریبل میں. اور اس میں ریسرچر کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے ازمپشنز ہوتے ہیں یا ہائپوتھیسز ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے کہ اگر ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا. اس میں تمام سٹیپ جو کاز اینڈ افیکٹ کے ہیں وہ اسپیسیفائی کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا کہ رینڈم یا رینڈمائزیشن کی وجہ سے یا رینڈملی اسائنمنٹ کی وجہ سے وہ دو گروپس بناتا ہے، ایکسپیریمنٹل یا انٹرونشن گروپ اور کنٹرول گروپ. اور تمام جو ایتھیکل کنسرنز ہوتے ہیں جس میں ہیومن پروٹیکشن والا، اینیمل پروٹیکشن والا، یہ چیزیں، یہ ریسٹرکشنز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی مینیپولیشن یا کوئی ایسی کنٹامینیشن نہ ہو جس سے ریزلٹس جو ہے وہ خراب آئے. کیونکہ آپ کو میں نے پہلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے پریکٹسز کو افیکٹ کرتی ہے، ہم اس کو اپنی پریکٹسز میں استعمال کرتے ہیں. اس کی اسٹرینتھ اور لمیٹیشنز کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہے، ٹھیک ہے. سو اسٹرینتھ میں یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز جو ہے یہ پاورفل میتھڈ ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے. کوئی بھی فینومینا ہو یا میڈیسن کی یا ٹریٹمنٹ کی یا کیئر پریکٹسز کو امپروو کرنے کے لیے اگر ہم اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیں، کوئی نئی میڈیسن، ویکسین، ٹریٹمنٹ یا کیئر پریکٹس کوئی کرے اور وہ دیکھیں کہ اس کے ریزلٹس بہتر نکلتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے ہم ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائیسٹ کوالٹی ایویڈنس جنریٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پریکٹسز کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے اور اس کے ایویڈنس بہتر سے بہتر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہائپوتھیسز ہوتا ہے اس کو ہم گریٹ کانفیڈنس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں، کیونکہ جو ریسرچر ہوتا ہے اس کو پریویسلی کوریلیشنل ریسرچ کے تھرو اس کا ریلیشن یا ایسوسیشن تھوڑا بہت معلوم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پھر ٹیسٹ کرتا ہے اس ایسوسیشن یا ریلیشن شپ یا لنکیج کو، تو اس کی کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے. لمیٹیشن یہ ہے کہ سم ٹائمز بہت زیادہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے، بہت زیادہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے اس طرح کی اسٹڈیز جو ہے وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر ریسرچر نہیں کنڈکٹ کر سکتا. اس کے لیے بہت وہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اکثر رینڈمائزیشن اور کنٹرول میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اکثر ریسرچرز جو ہے اس کو ڈیفیکلٹ فیس کرتے ہیں ڈیفیکلٹی کے طور پہ کہ وہ کس طریقے سے رینڈمائزیشن کریں، کیونکہ رینڈمائزیشن کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے. یہ ریسرچر مختلف طریقوں سے رینڈمائزیشن کرتے ہیں. جب سیمپلنگ کا چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہاؤتون ایفیکٹ. ہاؤتون ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان نیڈڈ ان نیسیسری ایفیکٹ جو کہ آپ کے پارٹیسپنٹس یا آپ کے سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو میجر کرتے ہیں، وہ آبزرو کر کے اس کے حساب سے کام کرتے ہیں. وہ ایک ہاؤتون ایفیکٹ کی چند مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ٹیچر تو مجھے نوٹ کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، سو میں ٹیسٹ کے دوران جو ہے چیٹنگ نہیں کروں گا. اب وہ کیا اس ٹیچر کی آبزرویشن کی وجہ سے وہ چیٹنگ نہیں کرتا، ورنہ نارملی اس نے کرنی ہے. تو یہ ایک ہاؤتون ایفیکٹ ہو گیا. یا سپوز کر لیں ایک سپروائزر جو ہے وہ راؤنڈ پہ ہے،
تو جو اس کے سب آرڈینیٹ سٹاف ہے وہ کام افیکٹولی کرتے ہیں. تو اگر ریسرچ میں اس طرح کی پارٹیسپینٹ کو یہ فیل ہو کہ ریسرچر ہمیں نوٹ کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ اس طرح کی انٹرونشن ہو رہی ہے اور ہم نے اس حساب سے ایکٹ کرنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہاؤتون ایفیکٹ, اور اس کو پھر رینڈمائزیشن اور بلائنڈنس سے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بلائنڈنس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ کو یہ نہیں پتہ ہو کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیا ڈفرینٹ ہو رہا ہے باقی جو کنٹرول گروپ ہے ان کی نسبت. سپوز کر لیں جو ابھی یہ کووڈ کے ویکسینز جو بن رہے تھے اور اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, سو کراچی میں وہاں پہ جو اس کی ایفیکیسی کو جو کلینکل ٹرائلز کے تھرو معلوم کیا جا رہا تھا, تو اس میں لوگوں کو کہا گیا کہ جو ویکسین کے ٹرائل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ہاسپٹل آئیں, ان کو ہم فری ویکسین لگائیں گے اور 3,000 روپے بھی دیں گے. سو جو لوگ خواہش مند تھے وہ آئے, انہوں نے ویکسین لگائی اور 3,000 روپے بھی لیے اور اپنا ڈیٹا بھی دیا. اب آپ کو یہ وہ ان جو پیشنٹس تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ویکسین لگی یا نارمل سیلائن, کیونکہ اس میں ہر سرنج کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوتا تھا, ریسرچ کوڈ لکھا ہوتا تھا, اور یہ سرنجز جو ہے وہ پریپیئرڈ ہو کے آتی تھی, پیکٹ بند ہوتی تھی. سو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس کوڈ سے ریسرچر نے پہلے ہی وہ کمپیوٹر میں وہ کوڈ نوٹ کیے ہوتے ہیں کہ فلاں کوڈ والے سرنج میں نارمل سیلین ہے اور دوسرا جو کوڈ ہے اس میں ویکسین ہے. تو جو نرس ویکسین لگا رہی تھی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی سرنج ویکسین والی ہے اور کون سی نارمل سیلین والی ہے, اور جو پیشنٹ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا, یہ صرف ریسرچر کو پتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں بلائنڈنس, کیونکہ پارٹیسپینٹ کو نہیں پتا کہ اس کو ویکسین لگا رہے ہیں یا نارمل سیلین لگا رہے ہیں. ریسرچر نے تو رینڈمائزیشن اور کنٹرول گروپ بنانا تھا نا, تو جن کو نارمل سیلین لگی ان کو انہوں نے کنٹرول میں ڈال دیا, اور جن کو ویکسین لگی ان کو انہوں نے انٹرونشن گروپ میں ڈال دیا. پھر ان کے ریزلٹس دیکھے کہ کن لوگوں میں کووڈ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہے, اور کووڈ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ کیے گئے 4-5 ہفتے بعد, اور دیکھا گیا کہ جن میں کووڈ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئی ہیں دونوں گروپس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ نارمل سیلین لگایا لیکن پرسیپشن کی بیس پہ ان کو تھا کہ ان کو کووڈ ویکسین لگا ہے, تو ان میں نیچرلی بھی ایک نیچرل امیونٹی کے اینٹی باڈیز بنے, اور وہ لوگ جن کو آرٹیفیشل امیونٹی یعنی ویکسین کے تھرو جو ہے اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوئے تھے تو ان کو بھی میجر کیا گیا. تو ان چیزوں کو ہاؤتون ایفیکٹ کہا جاتا ہے, اور اس کو اس طریقے سے بلائنڈنس کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ریسرچر جو ہے اس نے ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن چوز کیا ٹو ٹیسٹ این انٹرونشن فار ریڈیوسنگ اینزائٹی اینڈ انکریزنگ پوسٹ آپریٹو ایکٹیویٹی لیول ان میل کارڈک پیشنٹ. ٹھیک ہے, دا انٹرونشن انوالوڈ سپورٹ گروپ. اب اس نے کیا کیا کہ ایک ایکسپیریمنٹ اس نے کیا, اور اس نے کہا کہ جو اگر ہم انزائٹی کو آپریشن سے سرجری سے پہلے انزائٹی کو کنٹرول کریں تو کیا آپریشن کے بعد جو مریض کی ایکٹیویٹی لیول ہے وہ بڑھتی ہے یا نہیں کارڈک پیشنٹ میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 گروپس بنائے, ایک گروپ انٹرونشن کا اور ایک سپورٹ وہ کنٹرول گروپ کا. جو انٹرونشن گروپ تھا تو ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھایا گیا جو کہ آلریڈی کارڈک سرجری سے ہو کے گزرے تھے. ٹھیک ہے, سو اس کو انہوں نے سپورٹ گروپ کا نام دیا, اور یہ اکثر اچھے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. کہ سپوز جنہوں نے سرجریز کی ہوتی ہے کیبج کی, تو وہ باقی کو بتاتے ہیں کہ یہ سرجریز کس طرح کی ہوتی ہے, ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, انہوں نے کیا ایسے کیا تھا کہ وہ ریکور کر گئے. تو جو ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جو لوگ, وہ سپورٹ گروپ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس ریسرچ اسٹڈی میں اس نے 56 میل پیشنٹ کو جو جن کی کیبج سرجری ہونی تھی, کیبج کا مطلب کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹ, یہ سرجری ہونی تھی, تو انہوں نے 56 پیشنٹ کو رینڈملی اسائن کیا انٹرونشن اور کنٹرول گروپ میں, اور اس نے پھر ایک کوائن کو فلپ کیا کہ ہم نے کون سے جو لوگ تھے 28 لوگ تھے ان کو انٹرونشن گروپ میں لینا ہے, کون سے ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے کنٹرول گروپ میں لینا ہے, اور پھر انٹرونشن گروپ کو سپورٹ گروپ کے ساتھ بٹھا کے اس نے جو ہے وہ ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ کی اور اس کے ریزلٹ کو کمپیئر کیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے.
سو آج کے لیے ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا جو لیکچر ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ہم اس کے بعد کوزائی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن پہ بات کریں گے جو کہ وہی یونٹ 4 کوانٹیٹیو ریسرچ کا ہی پارٹ ہے, اور وہ اگلے لیکچر میں ہوگا. ابھی جس کو کویشچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.